बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नहीं क्या जयराम ने ज़ुबैर की तरफ देखा, लेकिन हैरानी, गुस्सा, निदामत और अफसोस के जज्बात के हैजान में वो इससे मुखातब होने की ये मौजू अल्फाज तलाश ना कर सका। इसकी आंखें एक बार उठीं और झुक गईं, होंठ कपकपाए एक दूसरे से प्युस्त हो गए। इसने प्रताप की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, आप इन्हें छोड़ दें, मुझे इन पर कोई शुबा नहीं। प्रताप राय ने कहा, मैंने कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर तुम्हारी बहन जहाज़ पर थी तो इनको यकीनन ये इल्म होगा कि वो कहाँ है। तुम शायद अब तक मुझे मुजरम ख्याल करते हो और मैं इन लोगों की ज़बान से तुम्हें यकीन दिलाना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि तुम्हारी बहन को इन लोगों ने छुपा रखा है। अगर वो ज़िंदा नहीं तो उन्हें जहाज़ पर हमला होने से पहले इसे समंदर में फेंक दिया होगा। अब या इन्हें अपने जुर्म का इकबाल करना होगा और या तुमको तस्लीम करना होगा तुम्हारी बहन जहाज़ पर थी ही नहीं और तुमने मुझे मरूब करने के लिए ये बहाना तलाश किया था। प्रताप राय से फिर जलादों का इशारा किया और ज़ुबैर और अली पर फिर कोरे बरसाने लगे। जयराम चलाया, ठहरो ठहरो, ये बेकसूर हैं, ये जुल्म है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन इसकी चीख पुकार बेअसर साबित हुई। इसने आगे बढ़कर एक जलाद के मुंह पर गूंसा रसीद किया, लेकिन प्रताप राय के इशारे से चंद सिपाही ने इसे पकड़कर पीछे हटा दिया और सिपाहियों की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए जदोजहद कर रहा था। अली चीखें मारने की बजाय नींद बेहोशी की हालत में आस्ता आस्ता करा रहा था। ज़ुबैर हर कोने की ज़रब के बाद जयराम की तरफ देखता और फिर आंखें बंद कर लेता। बिलाखर अली के इकराहने की आवाज़ बंद हो गई और गर्दन उठाने और आंखें खोलने के लिए ज़ुबैर की ताकत भी जवाब दे गई। ये प्रताप राय ने एक सिपाही को गर्म लोहे लाने का हुक्म दिया। जब जयराम फिर चिल्लाया, प्रताप तुम जालिम हो, कमीने हो, मुझे जो सज़ा चाहो दे लो, लेकिन इन पर रहम करो। प्रताप राय ने गरज कर कहा, मुझे तुम्हारी बदज़बानी की परवाह नहीं, मैं तुम्हारा फ़ैसला महाराज पर छोड़ूंगा, लेकिन इस वक्त इनकी जान मेरे कब्ज़े में है। मैं इनकी आंखें निकलवा दूंगा, इनकी बोटियां नोच डालूंगा। ये नामुमकिन है कि ये ज़िंदा भी रहें और तुम महाराज के पास जाकर अपनी बहन के अगवा किए जाने की ज़िम्मेदारी भी मुझ पर डाल दो। अगर तुम्हारी बहन जहाज़ पर से गायब हुई है तो मैं ज़रूर इसका पता लगाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे इन तमाम बच्चों और औरतों के साथ यहीं सलूक करना पड़े तो भी दरेग नहीं करूंगा। सिपाहियों ने लोहे की सलाख प्रताप राय के हाथ में दे दी और वो ज़ुबैर की तरफ बढ़ा। जयराम ने बुलंद आवाज़ में कहा, नहीं नहीं ठहरो, मेरी बहन जहाज़ पर ना थी, मैं अकेला आया था, मैं फ़कत इनकी जान बचाना चाहता था। प्रताप राय ने जवाब दिया, लेकिन मुझे क्यों कर यकीन आए कि तुम राजा के सामने ऐसी कहानियां बयान करके इसे मेरे ख़िलाफ़ नहीं भड़काओगे। प्रताप, मैं वादा करता हूँ, एक राजपूत का वादा मुझ पर एतबार करो। तुम्हें ये गवाही भी देनी पड़ेगी कि जहाज़ पर से कोई भी लड़की गायब नहीं हुई। अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो मैं वादा करने के लिए तैयार हूँ। इन्हें छोड़ना ना छोड़ना राजा का काम है। मैं सिर्फ ये वादा कर सकता हूँ कि इनके साथ आइंदा कोई सख्ती नहीं की जाएगी। तुम्हें राजा के सामने ये भी मानना पड़ेगा कि तुमने इन लोगों को छुड़ाने की नीयत से मुझ पर दबाव डाला, अपनी बहन को एक बहाना बनाया था। जयराम ने शिकस्त खुर्दा सा होकर जवाब दिया, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। प्रताप राय ने लोहे की सलाख फेंकते हुए, तुमने मुझे ख्वाह परेशान किया। ज़ुबैर ने होश में आकर आंखें खोली। वो अली के करीब कैद खाने में पड़ा हुआ था। जयराम ठंडे पानी की बाल्टी से रुमाल भुगो कर इस जख्म पर टकोर कर रहा था। एक औरत अली को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। ज़ुबैर होश में आते ही उठ कर बैठ गया। जयराम ने पानी का कटोरा भरकर इसके होंठों से लगाया। ज़ुबैर के दिल में एक लम्हे के लिए फिर एक बार गुस्सा और हकारत के जज्बात बेदार हुए, लेकिन जयराम की आंखों में आंसू देखकर इसने पानी के चंद बूंद पी लिए। जयराम ने फ़िक्र इतना कहा, ज़ुबैर मुझे अफसोस है, और इसकी खूबसूरत आंखों से आंसू टपक पड़े। ज़ुबैर ने अपने चेहरे पर एक मगमूम मुस्कुराहट लाते हुए कहा,
جرام تم میرے لیے ایک معمہ ہو، تم نے دیبل کے حاکم سے ساز باز کر کے ہمیں اس حالت تک پہنچایا، اس کے بعد تم میرے لیے جلادوں سے نبرد آزما ہوئے، اب تم آنسو بھی بہا رہے ہو، آخر ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ جیرام کے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، زبیر مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہارا دوست ہوں، تم نے میری جان بچائی تھی، اور ایک راجپوت احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ دیبل کے سردار نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تمہارے جہازوں پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے ایک کوٹری میں بند کر دیا، تم مجھ سے بدظن ہو، مجھے دغا باز سمجھتے ہو، لیکن میں بے قصور ہوں، اگر بھگوان نے موقع دیا تو میں یہ ثابت کر سکوں گا۔ زبیر نے کہا، اگر تم اس سازش میں شریک نہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ ناہید اور خالد کہاں ہے؟ جیرام نے جواب دیا، اگر تم مایا کے متعلق کچھ نہیں جانتے تو میں خالد اور ناہید کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ساری رات کوٹری میں بند رہا، تم جہاز پر تھے، بندرگاہ سے ایک کشتی بھی اس رات غائب ہو چکی، اگر تم نے لڑائی سے پہلے انہیں کہیں بھیج دیا ہے تو بھگوان کے لیے مجھ سے نہ چھپاؤ، مجھے یقین ہے تم نے پرتاپ رائے کے ظالم ہاتھوں سے بچانے کی نیت سے کہیں بھیجا ہوگا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مایا زندہ ہے اور کسی محفوظ جگہ پر ہے، وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا۔ میں پرتاپ رائے کو یقین دلا چکا ہوں کہ میری بہن میرے ساتھ نہ تھی، ورنہ وہ آج تمہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ زبیر نے جواب دیا، کاش میں تم پر اعتبار کر سکتا، تم دونوں ناہید کو چھپا کر مایا کی ذمہ داری ہمارے سر اس لیے تھوپ رہے ہو کہ ہم راجہ سے ناہید اور خالد کے متعلق سوال نہ کر سکیں۔ جیرام نے کہا، زبیر مجھ پر اعتبار کرو، مجھے تم سے جھوٹ بولنے میں کوئی فائدہ نہیں، اگر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو مایا اور ناہید کے متعلق کوئی علم نہ تو میں پرتاپ رائے کی شرارت ہے، آج وہ میرے سامنے تو دونوں کو اس لیے سزا دے رہا تھا میں آئندہ مایا اور ناہید کے نام نہ لوں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور تم نہیں جانتے کہ ایک راجپوت بھائی کے لیے اپنی بہن کے متعلق اس قسم کا وعدہ کرنا کس قدر صبر آزما ہے۔ زبیر نے جواب دیا، تمہاری مہربانی کا شکریہ، اس وقت ہم پر تمہاری تلواروں کا پہرا ہے۔ خالد متعلق کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے جہاز سے سرندیپ ملاحوں نے ہمارے جہاز کے چند آدمیوں کو ایک کشتی پر سوار ہوتے دیکھا، وہ کشتی جنوب کی طرف غائب ہو گئی، اگر انہیں اس کشتی پر اغوا کیا گیا تو معاملہ صاف ہے، کشتی ہمارے جہازوں سے نہیں بلکہ بندرگاہ سے غائب ہوئی، اور اس بات کا علم بندرگاہ والوں کو ہونا چاہیے کہ وہاں سے کشتی کون لایا۔ جیرام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، پرتاپ کمینہ، مکار، ظالم، بزدل، زبیر بھگوان کے لیے میری خطا معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں نادم ہوں۔ زبیر کو الفاظ سے زیادہ جیرام کی پرنم آنکھوں نے متاثر کیا، اور اس نے جیرام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیرام تم جاؤ، انہیں تلاش کرو، پرتاپ رائے ظالم اور مکار بھی ہے، اس سے اپنے دل کا حال نہ بتانا، ورنہ تم اپنی بہن کو تلاش نہ کر سکو گے، اور نہ راجہ کو ہی کے کانوں میں یہ خبر پہنچ سکے گی۔ جیرام اٹھ کر قید خانے کی کوٹری سے باہر نکل آیا، پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ چند قدم دور جانے کے بعد جیرام نے واپس آ کر ایک پہرے دار کو سرندیپ کے ملاحوں کی کوٹری کا دروازہ کھولنے کے لیے حکم دیا۔ ان لوگوں سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے دل میں ایک بھاری بوجھ تھا، سرندیپ کے ملا زبیر کے بیان کے عرب حرف تصدیق کر چکے تھے، اور اسے افسوس تھا اسے زبیر کی باتوں پر شک کیوں گزرا۔ 3 ہفتے کے بعد ناہید ایک اجڑے ہوئے قلعے کے ایک کمرے میں بستر پر لیٹی تھی۔ برہمن آباد سے 20 کوس کے فاصلے پر ایک گھنے جنگل میں یہ قلعہ کسی زمانے میں گنگو اور اس کے ساتھیوں کی ہمگاہ تھا۔ چند دن اس سے گنگو اور اس کے ساتھی پھر ان پرانے کھنڈروں کو آباد کر چکے تھے۔ ناہید کے زخم اور بخار سے گنگو کو سخت تشویش تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ناہید کے شفا یاب ہونے تک ایسی جگہ کو اپنی قیامگاہ بنایا تھا جو گرد و بیش کے خطرات سے محفوظ تھی۔ گنگو لوٹ مار کی قسم کھا چکا تھا، اسے ایک خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے گورے اور دوسرے ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ جہاز غرق ہو جانے کے بعد اس کے پاس صرف 4 بیش قیمت ہیرے رہ گئے تھے، جنہیں وہ ہر قیمت پر اپنے پاس رکھتا۔
وہ ایک گجراتی تاجر کا بیس بدل کر برہمن آباد پہنچا۔ وہاں پر صرف 2 ہیرے بیچنے سے اسے اس قدر رقم مل گئی تھی جو اس کے ساتھ تمام ساتھیوں کو گورے، تلواریں اور کھانے پینے کا سامان مہیا کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ گنگو کو دیبل کے آس پاس اگر کوئی اس قسم کی جائے پناہ مل جاتی تو وہ یقیناً اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بناتا، لیکن وہاں کوئی موزوں جگہ نہ ہونے کے علاوہ گنگو کو یہ بھی یقین تھا کہ قیدیوں کو برہمن آباد اور راجا کے سامنے ضرور پیش کیا جائے گا۔ چند دن اس سے گنگو کے ساتھ دیبل اور برہمن آباد کے درمیان تمام راستوں پر پہرا دے رہے تھے۔ گنگو کی نیت کے متعلق خالد کے تمام شکوک رفع ہو چکے تھے۔ مایا دیوی بھی دن رات ناہید کی تیمارداری کا کر کے گنگو کو کسی حد تک اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے چکی تھی۔ ناہید کے شبہ دور ہو چکے تھے، لیکن خالد پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اس کے لیے گویا وہ تھی کہ وہ تیمارداری کے لیے ناہید کے پاس بیٹھتا اور اس کے سامنے ناہید کے زخم کی مرہم پٹی کرتی، اسے دوائی کھلاتی، اس کا سر دباتی اور خالد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے ارادوں کے خلاف کئی بار یہ الفاظ دہراتی: آپ کی بہن کی طبیعت اب ٹھیک ہے، زخم جلد ہی اچھا ہو جائے گا، بہن ناہید تندرست ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن خالد کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ یہ محسوس کرتی کہ خالد کی آنکھیں اور کان اس کے لیے بند ہو چکے۔ دریائے سندھ کے کھانے سے اس مقام تک کشتی کے طویل سفر پر بھی یہی حالت تھی۔ دریا میں وہی پانی تھا جسے وہ سمندر میں دیکھ چکی تھی۔ ہر صبح وہی سورج نمودار ہوتا اور شام کے وقت انہی چاند اور ستاروں میں محفوظ ہو جاتا۔ لیکن خالد کی طرز عمل میں تبدیلی کے بعد اس کے لیے کائنات کی تمام رنگینیاں پھیکی پڑ چکی تھی۔ اگر خالد اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے سکتا، اگر وہ فقط ایک بار پوچھ لیتا کہ مایا تم کیسی ہو، اگر اس کے ہاتھ مایا کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو پوچھنے کے لیے مولی سی آمادگی ظاہر کرتے، تو بائی کی جدائی کے احساس کے باوجود وہ اس بات پر خوش ہوتی کہ قدرت نے دیبل سے ان کے راستے جدا نہیں کیے۔ وہ جہاز پر سفر کے دوران میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ کاش خالد کے ساتھ اس کا سفر ختم نہ ہو، کاش کوئی طوفان جہاز کا رخ بدل دے اور وہ خالد کے ساتھ کسی ایسے جزیرے میں پہنچ جائے جہاں صاف اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہوں، آبشار محبت کے گیت گاتی ہوں، سدا بہار درخت لہلاتے ہوں، گہری جھیل میں کنواں کھلتے ہوں۔ دیبل کی بندرگاہ کی پہلی جھلک دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کے سپنوں کی رنگین دنیا درہم برہم ہوئی، لیکن قدرت نے جب انہیں جہاز کی بجائے ایک کشتی پر سوار کر دیا تو مایا دیوی پھر سپنوں کے ایک نئی دنیا آباد کرنے لگی۔ لیکن دیبل کے حادثے نے ایک جیتے جاگتے نوجوان کو ایک پتھر کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ محبت اور وفا کی دیوی کی التی اور مطمئن نگاہوں کے جواب میں خالد کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان لوگوں میں صرف ناہید ایسی تھی جیسے یہ یقین تھا کہ دیبل کے حادثے سے مایا دیوی کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک عورت کی ذکاوت سن سے مایا کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کر چکی تھی۔ اسے بعد میں موقع ملتا وہ خالد کے سامنے مایا کی پاکیزگی، اس کی معصومیت اور اس کی حیا کا ذکر چھیڑ دیتی۔ خالد گنگو کا موضوع بدلنے کے لیے کوشش کرتا تو وہ کہتی: خالد تمہارا دل میں بہت سخت ہے، تم دیکھتے نہیں اس کا سرخ و سفید چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح مرجھا گیا ہے، اس کا بائی بری سہمی، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ تمہیں اپنی آخری پناہ خیال کرتی ہے، تم اسے تسلی دے سکتے ہو۔ وہ اب یہاں تک کہہ چکی ہے کہ اگر اس کا بھائی اس واقعے میں سازش میں شریک تھا تو وہ اس کے پاس جانے سے مرنا بہتر سمجھے گی۔ اور وہ جواب دیتا: میں دوپہر کے وقت چراغ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں اس کے بعد اس لڑکی کے متعلق اپنی رائے بدلنا میرے لیے بس کی بات نہیں۔ چند دن اس قلعے میں رہنے کے بعد ناہید چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، لیکن تیر کا زخم ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ خالد کبھی کبھی سواروں کی کسی ٹولی کے ساتھ گشت کے ساتھ یہ چلا جاتا۔ ایک شام مختلف اطراف سے سپاہیوں کی تمام ٹولیاں واپس آ گئیں، لیکن خالد اور اس کے ساتھی
واپس نہ آئے۔ نہید نماز مغرب کے بعد اپنے بھائی کی خیریت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ گنگو اور اپنے چند ساتھیوں کے خالد کی تلاش میں روانہ کر کے ایک اونچے درخت پر چڑھ کر اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ مایا قلعے سے باہر نکل کر گھنے درختوں میں سے ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ اچانک اسے دور گورے کی ٹاپ سنائی دی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور تیزی سے قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ اس کا دامن ایک جاری کے کانٹوں سے الجھ گیا اور وہ کانٹوں کو الگ کرتی رہی۔ جاریوں کے عقب سے خالد اور دوسرے سوار نمودار ہوئے۔ خالد نے گورا روکتے ہوئے پوچھا، میری بہن کیسی ہے؟ کانوں کے راستے یہ الفاظ مایا کے دل میں اتر گئے۔ وہ خالد کی طرف دیکھنے لگی۔ خاردار جاریوں کی چند شاخیں جو اس نے بڑی مشکل سے اپنے دامن سے جدا کی تھی، اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر اس کے دامن میں الجھ گئی۔ خالد نے پھر کہا، بتاؤ میری بہن ٹھیک ہے نا؟ مایا نے چوں کر جواب دیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت دیر لگائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کچھ نہیں، یہ کہہ کر مایا پھر اپنے دامن کو کانٹوں سے چھڑانے لگی، لیکن اس کی نگاہیں خالد پر گری ہوئی تھیں۔ خالد گورے سے اترا اور اس کے ساتھی